अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज कुरैशी। नाज़रीन, अॼु कराची में जेका मकानी चूंड ख़ासि तौर ते जेको पूरी सिंध में थी, हिन में नओं मेयर मुर्तज़ा वहाब जी चूंड खां पोइ काउंसिल जो पहिरियों जेको इजलास थियो ऐं इजलास में अपोज़िशन जी जेका पार्टी आहे जमायत इस्लामी, उन पारां न सिर्फ़ु शदीद एहतजाज कयो वियो, गोड़ कयो वियो, पर ऐवान जो जेको इजलास आहे उहो हलाइण जे हवाले सां तमामु घणी जेका रुकावटूं आणण जी कोशिशि कई ऐं जेको हुकूमती मेंबर आहिनि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पंहिंजे मेंबरनि सां गॾु इजलास जी कार्रवाई हलाइण जे हवाले सां घणी कोशिशि कई, पर खेसि नाकामी थी ऐं इजलास चंद मिंटनि जे अंदरि ई हलण खां पोइ न सिर्फ़ु ख़त्मु थी वियो, बल्कि अपोज़िशन पारां शदीद ऐं गोड़ गमसान खां पोइ इहा कोशिशि कई वई त जेको कराची जो जेको चूंडियल मेयर आहे उनखे न सिर्फ़ु इजलास हलाइण खां रोकियो वञे, बल्कि उन जे हवाले सां शदीद क़िस्म जी जेका मुखालफ़त में नारेबाज़ी कई हुई। साणुसि गॾु तहरीक इंसाफ़ जा जेके मेंबर हुया उन्हनि पारां जेको शदीद एहतजाज कयो वियो, मौजूदा जेका सूरत हाल रही उन जे हवाले सां ॿिन्हिनि पार्टियुनि पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई वई। जमायत इस्लामी जे कराची जे अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, उन शदीद इल्ज़ाम हया मेयर कराची जे मथां ऐं खेसि सिलेक्टेड करार ॾींदे संदसि चवणो त आईंदा खेसि इन हवाले सां इन नाले सां ई पुकारियो वेंदो। अहिड़ी तरह सां मुर्तज़ा वहाब पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हुई। संदसि चवणु हो त मीडिया ॾिसी रही आहे त असां इजलास करणु चाहियूं था, पर अपोज़िशन हवाले सां कोशिशूं करे रही आहे त रुकावटूं खड़ियूं कयूं वञनि। संदसि चवणो त कराचीअ में जेके मामला आहिनि, मसइला आहिनि, पाणी जो मसइलो आहे, सफ़ाई जो मसइलो आहे या शहर जा जेके मामला आहिनि उन्हनि खे हल करण जे हवाले सां संदनि जेका कोशिशि आहे उहा हर मुमकिन तरह सां जारी रहंदी ऐं अवाम जो जेको आवाज़ जेको आहे उन जे मुताबिक़ हो न सिर्फ़ु कमु कंदा, बल्कि शहर जी तरक़ी जे हवाले सां संदनि जेको कमु आहे उहो जारी रहंदो। संदसि चवणो त हर यूसी में यूनियन कमेटी में संदनि कम जे हवाले सां तरजीह हूंदी त माण्हुनि जा मसइला हल कया वञनि ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत जो बि इहो ई हुकुम आहे त अवाम जा जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे तरजीही बुनियाद ते हल कयो वञे ऐं मुश्किलातुनि जो ख़ात्मो अंदो वञे। गोड़ गमसान वारी सूरत हाल हुई ऐं पहिरियों जेको इजलास हुयो उन में शदीद तरीन जेके मुश्किलातूं पेश आयूं। मुर्तज़ा वहाब पारां कोशिशि कई वई कुझु ॾींहं में जेको KMC आहे जेके पार्लिमानी लीडर आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा, जंहिंमें जमायत इस्लामी साहब उन ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयूं ऐं इजलास खे पुरअमन नमूने हलाइण जे हवाले सां संदसि जेके कोशिशूं हुयूं उन में एतमाद में वठण जी कोशिशि कई, पर अपोज़िशन पार्टियुनि पंहिंजी रवायती जेका मुखालफ़त वारो जेको अंदाज़ आहे उहो अख़्तियार कयो ऐं मेयर खे कमु करण खां रोकण जे हवाले सां कोशिशूं कयूं ऐं जेका काउंसिल में जेके कानूनी या जेके अवाम जे मसइलनि जे हल जे हवाले सां जेके अॻिभराई जी कोशिशूं आहिनि उन में खेसि नाकाम बनाइण जी कोशिशि कई। हिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको KMC में पार्लिमानी लीडर आहे नजमी आलम, उहो असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे। नजमी आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। नजमी साहब, आज पहला काउंसिल का इजलास हुआ, बड़ी जो सूरत हाल गंभीर नज़र आई, अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और कोशिश की गई कि काउंसिल का जो इजलास है वो चलने नहीं दिया जाए, इतनी हद तक कि अपोजिशन ने इल्ज़ामात भी लगाए और मेयर कराची को सिलेक्टेड करार देने की कोशिश की। क्या कहेंगे ये सूरत हाल जो निचली सतह का जो जमहूरी एक निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम, उसमें रुखना डालने की कोशिश की, रुकावटें डालने की कोशिश की, समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की सूरत हाल जो है वो दोबारा पेश आएगी या उसके हवाले से कोई पेशरफ्त होगी, कोई बातचीत होगी, मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी? देखें, आज जो कुछ हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था। अगर कराची के मसलों पे बात होती तो वो ज्यादा अच्छा होता। एक हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, हमने एक पार्लिमानी पार्टी के लीडरों की मीटिंग बुलाई थी जिसमें जमात इस्लामी और PTI नहीं आए थे। मकसद यही था कि हम बैठ के एक तरीकाकार तय करना। आज का भी तरीकाकार ऑलमोस्ट तय था कि मुर्तज़ा वहाब बोलेंगे और तमाम पार्लिमानी लीडर बोलेंगे। तो जमात इस्लामी ने मुझसे कहा कि नहीं, हमारे 2 आदमी बोलेंगे, आप भी अपने 2 आदमियों से बुलवा लो। हमने वो भी एग्री कर लिया। फिर उन्होंने जिद की कि ये वाली सीट जो हाफिज नईम बैठेंगे इधर, जो उनका हिस्सा जो हमने रखा था कि भाई अपोजिशन का ये हिस्सा है और ट्रेजरी बेंचेस का ये हिस्सा है, वो आके ट्रेजरी बेंच पे बैठ गया कि मैं तो यहीं बैठूंगा, जो मेरी सीट थी। मैंने कहा बैठ जाए भाई आप, कोई हमें सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चले वो अपना कोई तकरीर में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते ना, ताकि कोई चीज रिकॉर्ड पे आती ना। नारेबाजी, वो प्ले कार्ड लेकर और धक्कम पेल करके क्या हासिल किया? भाई हाफिज नईम साहब को हमने तो सबसे पहला माइक ही हाफिज नईम को दे रहे थे कि हाफिज नईम साहब बोले मुर्तजा के बाद, लेकिन वो बात करने नहीं आए थे, वो हंगामा करने की नीयत से आए थे, क्योंकि वो हाफिज नईम साहब की अपनी पर्सनल ईगो हर्ट हुई है, वो उसी को पर लेके चल रहे हैं। हालांकि जो भी हमने अभी बकरीद से पहले मीटिंगें बुलाई,
ان کے ٹاؤن چیئرمین آئے, ان کو آن بورڈ لیا, ان کی تجاویز کو ہم نے اس اپنے آپریشن میں انکارپوریٹ کیا اور وہ اچھی صفائی ہو گئی. اس کے بعد بھی ابھی سی ایم صاحب نے جو ایک میٹنگ بلائی تھی سارے ٹاؤن چیئرمین کی, اس میں جماعت اسلامی کے سارے چیئرمین آئے تھے چیف منسٹر ہاؤس میں. وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے بھی کوئی اچھے پوائنٹ ریز کیے. سی ایم صاحب نے اسی وقت ان کو نوٹ کر کے, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بیٹھے تھے کہ ان کے یہ پوائنٹ صحیح ہیں, ان کو ٹیک اپ کرو. یہی ایک جمہوری طریقہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن نعرے لگا کر آج نعرے لگا لیے اجلاس, نہ ان کی بات کسی نے سنی نہ ہماری بات کسی نے سنی. لیکن یہ جو ٹی وی پہ چل رہا ہے, کراچی کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے نمائندے بن کے آئے ہیں اور ہمارے مسائل حل. تو کیا آپ ہمارے پورے ہاؤس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں؟ ہم نے تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ چارٹر آف کراچی کریں, اپنی تجاویز دیں, ہم بھی اپنی تجاویز دیتے ہیں, مل بیٹھ کے ایک روڈ میپ بنائیں ساری پارٹیاں مل کے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کراچی, تاکہ اس روڈ میپ پہ کراچی چلے. اور آئندہ ہو سکتا ہے ان کا میئر آ جائے, کسی اور کا آ جائے, ضروری تو نہیں کہ ہمارا ہی آئے گا. اس روڈ میپ پہ ہم لوگ چلیں. لیکن جماعت اسلامی بلڈ کراچی کے نعرے تو لگاتی ہے لیکن کوئی کنکریٹ کام اور کرنے کا نہیں. آج انہوں نے جس طرح کی حرکتیں کی, مائک چھیننا, میئر کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے لگانا, بہت ہی افسوسناک عمل تھا یہ. اچھا نجمی صاحب, جس طرح ظاہر ہے اب یہ ایوان میں جمہوریت کا حسن بھی کہا جاتا ہے, اس طرح کی ظاہر ہے احتجاج بھی ہوتا ہے, نعرے بازی بھی ہوتی ہے, مگر جو بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ ایک تھرڈ ٹیئر جو ڈیموکریسی کا ہے اس میں ایک تربیت کا فقدان بھی ایک نظر آتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ فیل کیا کہ اس حوالے سے کوئی تربیت بھی ہونی چاہیے؟ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس میں ذکر کیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کو جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ نہ ہونے کے شکار جو صورتحال تھی وہ ایوان میں نظر آئی. تو سمجھتے ہیں کہ اس تھرڈ ٹیئر کو ابھی تربیت کی ضرورت ہے, اس حوالے سے بھی کوئی اقدام ہونا چاہیے؟ مجھے صاحب کو بھی اسکول میں داخل کرنا پڑے گا تربیت کے لیے, سینئر آدمی ہے. اس میں ان کے درمیان کئی لوگ ایسے تھے جو پچھلے دو تین دفعہ اس ہاؤس کا حصہ بن رہ چکے ہیں, تو ان کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ہماری طرف سے بھی کچھ سینئر تھے, کچھ نئے تھے, تو ہم نے تو بہت پوری کوشش کی کہ بھئی پرامن طریقے سے اپنی بات کریں. حافظ نعیم صاحب تقریر کرتے, جتنا زیادہ تنقید کرنی تھی وہ ان کا حق تھا. مطلب آپ پہ تنقید کرتے کے ایم سی کے دیا واٹر بورڈ کے مسائل پہ, انہوں نے تو کوئی تقریر نہیں کی, وہ تو بس صرف ہنگامہ کرنے آئے تھے. حافظ نہیں, اگر ایک آدمی یہ طے کر کے آ جائے کہ میں نے تو اجلاس میں صرف ہنگامہ کرنا ہے, اجلاس کے معاملات میں مداخلت نہیں کی, انہوں نے تو یہ تک کیا کہ جب ایک دو تعزیتی قراردادیں تھیں وہ ہمیشہ سے آتی ہیں, جیسے ابھی ہمارے ہاؤس کی ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تھا ہماری, وہ تعزیتی قراردادیں نہیں پڑھنے دے رہے تھے. ایون جب نعت پڑھی جا رہی تھی تو نعرے لگا رہے تھے, وہ تلاوت ہو رہی تھی تو نعرے لگا رہے تھے. ارے بھائی دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے جس کے بیچ میں تم نعرے لگا رہے ہو. صحیح. اچھا, اجلاس جو تھا آج بلایا گیا تھا اس میں ایجنڈا کیا تھا, کیا مقاصد تھے؟ آج صرف تعارفی اجلاس تھا یا کوئی آنے والے دنوں کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بھی کوئی ترتیب دی تھی؟ ظاہر ہے نچلی سطح تک کوئی قانون سازی کا اختیار تو اوپر کی اسمبلی میں ہوتا ہے, مگر اس طرح کا کوئی روڈ میپ بنانا تھا, کوئی اجلاس کے حوالے سے بات چیت ہوتی, کوئی ایسا کوئی ایجنڈا طے کیا تھا؟ یہی تو ہم چاہ رہے تھے نا کہ مرتضیٰ وہاب نے ایز اے میئر اپنا ویژن ہاؤس کو بتانا تھا. پھر ہاؤس کے جتنے پارلیمانی لیڈر ہیں یہی ہوا تھا کہ وہ اپنا ویژن بتائیں گے, کہ وہ کہیں گے کہ جی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں خرابی ہے, اس میں اپنا ویژن دیں. ایک سلسلہ بنے بات چیت کا. جماعت اسلامی نے وہ ہونے نہیں دیا, وہ تو آئی گڑبڑ کرنے کی وجہ سے. اگر مرتضیٰ بات کرتے, حافظ نعیم صاحب اپنی بات کرتے, آن دا ریکارڈ آتی, اچھے طریقے سے میڈیا سارا موجود تھا, ریکارڈ میں کے ایم سی کے ریکارڈ میں ٹیپنگ ہوتی ہے, اس میں ہوتی, میں کرتا, مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, جے یو آئی سب کے قائدین کرتے. وہ ایک اچھا طریقہ نہیں تھا کیا؟ اس میں آپ تنقید کریں, دبا کے کریں, جتنا آپ کا دل چاہے کریں, لیکن ہنگامہ نعرے والی کیا آپ نے حاصل کر لیا؟ آپ نے کیا کے ایم سی فتح کر لی؟ اب میں بھی حافظ نعیم سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اب حافظ بھائی, اب آپ حافظ نعیم کے بجائے خدا حافظ ہو گئے ہیں,
تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اچھا جس طرح آپ ظاہر یہ بات کر رہے ہیں کہ حافظ صاحب خدا حافظ کہیں ہیں ان کو، بہرحال اجلاس تو چلانا ہے، 4 سال تک اپوزیشن کو برداشت تو کرنا ہے، تو کوئی ایسی حکمت عملی بنائیں گے، پھر ان کے پاس جائیں گے، پھر اس طرح ان کو منانے کی کوشش کریں گے، کوئی پارلیمانی طریقہ کار اختیار ہو، ڈسپلن چلے؟ ہم نے تو پہلے بھی، ہم نے تو شروع میں ہی لیٹر لکھ دیے تھے، ہر پارٹی اپنے پارلیمانی لیڈر کو ہمیں نام بھجوا دے تاکہ ہم ان کے ساتھ میٹنگز کریں. میں ان سے رابطہ رکھوں. جماعت اسلامی نے نہیں بھجوایا جبکہ ان کو لیٹر ملا. پہلی جو میٹنگ ہم نے رکھی، لیٹر ان کے پاس گیا حافظ صاحب کے نام سے، انہوں نے کہا جی حافظ صاحب آج نہیں آ سکتے، کل رابطہ کریں گے، لیکن وہ کل نہیں آئے. تو وہ ان کی نیت بتا رہی تھی کہ وہ بات کرنا نہیں چاہ رہے، وہ ہنگامہ کرنا چاہ رہا. اچھا ایک تو اجلاس جو ملتوی ہوا تو اس میں کوئی حکمت عملی بنائی گئی کہ اب اجلاس کب ہوگا؟ محرم کے بعد ہی ہوگا. محرم کا ٹائم شروع، اس میں تو اجلاس ہوتا نہیں ہے. اچھا ایک ہمارا جی قائد یہ کہتے ہیں کہ مہینے میں ایک اجلاس ہونا ہے، لیکن ہم زیادہ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کے بات سننا چاہتے ہیں. لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، وہ اپنے مسائل بتائیں. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ واٹر بورڈ کے سب سے زیادہ ایشو آتے ہیں. کوئی ایک اجلاس چلے جو 2-3 دن ہو، ایم ڈی واٹر بورڈ کو ہم بلائیں، ہاؤس کے ممبر اس پہ بات کریں، اور واٹر بورڈ پہ ایم ڈی واٹر بورڈ ان کے مسائل سنیں اور جواب دیں ان کو. ہم تو ان کو ہاؤس کے سامنے بٹھانا چاہتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ماحول ہوگا تو کوئی بھی آفیسر بھی نہیں آگے بیٹھے گا. صحیح. اچھا نجمی صاحب ایک ایشو جو تھا جو ہائی کورٹ میں حافظ نعیم لے گئے تھے، جو کے ایم سی کے وسائل ہیں ان کو بڑھانے کے حوالے سے کوشش کی گئی تھی. بطور ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب نے ٹیکس کا نظام جو ہے اسے ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی اور کے ایم سی کے ذریعے وصول کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5,000 روپے تک جو ٹیکس لیا جاتا تھا اسے ریڈیوس کیا گیا ہے اور 50 سے 200 روپے تک کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ کوئی اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے کہ اب ظاہر وہ اب کونسل کے سربراہ ہیں تو کونسل سے اس طرح کی منظوری لیں گے؟ 5 بلین روپیز جمع کر سکتے ہیں. 50 روپے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا نا. بڑے گھر پہ 200 ہو جائے گا. یہ ٹیکس ہمیں بلدیہ کراچی کو ہم چاہتے ہیں کہ فائنینشلی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، سندھ گورنمنٹ کے رحم و کرم پہ نہ ہو، تاکہ کل کوئی میئر آئے تو وہ کہے کہ جی سندھ گورنمنٹ مجھے نہیں دے رہی. ہمارا جو بڑا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں کے ایم سی کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، سندھ گورنمنٹ کا محتاج نہیں کرنا ہے. ابھی ہماری تنخواہ سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. ہمارے پاس 8-9 ارب کی ملازمین کی لائبلٹی ڈیو ہے. ہمیں یہ سب چیزیں صحیح کرنی ہے بھائی. صحیح. اب لیکن یہ شور شرابے سے تو نہیں ہوئی. میں تو پھر ان کو ابھی آپ کے چینل سے بھی ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں حافظ نعیم سے کہ آپ اپنے جو بھی پوائنٹس ہیں بنائیں کراچی کے لیے، اپنی تجاویز ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم کھلے دل کے ساتھ جو ان کی اچھی تجویز ہوگی اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کو شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. دیکھیں کراچی شہر کو نہ حافظ نعیم صحیح کر سکتے ہیں اکیلے، نہ مرتضیٰ وہاب. یہ سارا ہاؤس مل کے کرے گا اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کراچی شہر کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. اچھا نجمی صاحب گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 3rd ٹیئر کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، ظاہر وظیفہ کہیں یا اسے تنخواہ کہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی ہے؟ ظاہر کے ایم سی کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، وہ اپنے وسائل جو ہیں ان کے پاس اتنے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ رہی ہے حکومت سندھ کی طرف. تو اس طرح کی کوئی حکمت عملی ہے کہ اگر وظائف یا تنخواہ دی جائے تو سمجھتے کہ مالی بوجھ نہیں پڑے گا، اور یہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں؟ آپ اس کے حق میں یا مخالفت میں؟ کی طرف کیوں دیکھیں؟ کے ایم سی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہر مسئلے کے لیے سندھ گورنمنٹ کی طرف کیوں دیکھیں؟ اپنے پاؤں پہ ہے تو ہمیں کھڑا کرنا ہے نا. کے ایم سی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہے، سندھ گورنمنٹ کی بھیک پہ کھڑی ہوئی ہے. میں یہ کہوں گا سوری ٹو سے، لیکن ہمیں کے ایم سی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری ہو یا جماعت اسلامی ہو، کہ ہم بھی اپوزیشن میں تھے نا نعمت اللہ صاحب کے دور میں. ہم کو ہی ہرا کے آئے تھے نا نعمت اللہ. ہم نے ایک دفعہ ایسی بےہودہ حرکت کبھی کی ہو جو آج ہوئی ہے؟ ہم بھی کرتے نعمت اللہ صاحب کے ساتھ. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے اپنا پازیٹیو رول ادا کیا اپوزیشن کا، کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں کی، صرف کس لیے کہ شہر میں ہمارے کام ہوں. اب حافظ نعیم صاحب کا پرسنل ایگو کا مسئلہ ہے
کہ انہوں نے 2 سال اپنے آپ کو میئر سمجھ لیا, اب وہ اس سے کم پہ راضی نہیں ہو رہے. صحیح. اچھا نجمی صاحب, ظاہر ہے اب حافظ نعیم اپنی انا پر بھی قائم ہے, تو آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی ہوگی اسے رضامند کرنے کے حوالے سے؟ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہوگی یا یہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہم بالکل نہیں, ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ چلے, یہ کوئی اچھا چیز نہیں ہے. ان کو بھی اپنی سوچ میں تبدیلیاں, ہم تو پھر جائیں گے ان کے پاس, بٹھائیں گے ان کو. ابھی ہم چند دنوں میں ان کے پارلیمانی لیڈر کو, حافظ صاحب کو آتے ہیں یا جس کو نامینیٹ کرتے ہیں, وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے, ان کی جو بھی ان کی گریوانسز ہے, تجاویز ہے, وہ ہمیں دے تو صحیح. شور کرنے سے, دھکا پیل سے تو نہیں ہوں گی. اگر پھر ہاں, اگر ہم ان کی کوئی اچھی تجویز کو نہیں مانتے ہیں, کوئی غلطی وہ نشاندہی کرتے ہیں اور ہم اس کو صحیح نہیں کرتے, تو ان کا حق ہے کہ وہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے اس پہ اعتراض کریں, شور کریں. صحیح. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نجمی عالم صاحب. سن سوण हुयो त असां कोशिशि कंदासीं त हाफ़िज़ नईम खे न सिर्फ़ु एतमाद में वठिजे, जेके तहफ़ुज़ात हुजनि त उनखे न सिर्फ़ु हल कयो वेंदो, बल्कि ऐवान में वेही अगरि जेकॾहिं पंहिंजा मुतालबा मसइला ॻाल्हियूं रखबियूं त उन जा हल बि निकिरंदो, ऐं रस्ता बि जेके उहे बि कढी सघिबा. प्रोग्राम में वक़्तु ब्रेक जो, वठूं था शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक. जहिड़ी रीति कराची में मेयर जी जेका मेयर जे इंतज़ाम हेठि जेको KMC इजलास थियो, उते गोड़ ऐं घमसान खां पोइ इजलास हली न सघियो. अहिड़ी तरह सां मुल्क में ईंदड़ वक़्त में निगरान हुकूमत जे हवाले सां बि जेका अॻु भराई जी जेका कोशिशूं आहिनि उहे थी रहियूं आहिनि. वज़ीर अज़म बि इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि कई आहे, ख़ासि तौर ते वज़ीर अज़म जो जेको सलाहकार आहे कमज़मा कायरा, उन बि इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि कई आहे त वज़ीर अज़म जेको निगरान सेटअप जे हवाले सां मुशावरत कई आहे पहिरियों इत्तेहादीन सां, ऐं इन खां पोइ अपोज़िशन लीडर आहे उन सां मुशावरत कई वेंदी. ऐं ईंदड़ वक़्त में जेको ज़ाहिर निगरान सेटअप ईंदो, ऐं हुकूमती कोशिशि इहा आहे त वक़्त खां अॻु में निगरान सेटअप जे हवाले सां जेको अॻुभराई थिए ऐं जेको मौजूदा हुकूमत जो सेटअप आहे उहो पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचंदो. ज़ाहिर आहे इन सूरताल में कहिड़ा माण्हू ईंदा इन हवाले सां अपोज़िशन लीडर ऐं वज़ीर अज़म में इतफ़ाक़ थियण खां पोइ ई जेके नाला हूंदा उन्हनि ते इतफ़ाक़ वारो मामिलो जेको उहो मंतकी अंजाम ताईं पहुचंदो. ऐं क़ौमी असेंबली तोड़े जेके सूबाई असेंबलियूं सिंध ऐं बलोचिस्तान, उन्हनि जो बि जेको पुॼाणी ते पहुचंदियूं. ज़ाहिर सिंध में अपोज़िशन लीडर जे हवाले सां जिते गुमशुदगी वारो मामिलो आहे, अपोज़िशन लीडर इहो ऐवान मां ग़ाइब तसलसल खां वठी 9 मई जे वाक़िए खां पोइ, त सिंध हुकूमत जो मामिलो यकीनन इहो नज़र अचे थो त इहो मामिलो या त ॿीहर इलेक्शन कमीशन वटि वञे, ऐं इन मामले ते सिंध जो जेको निगरान वज़ीर आहे उन जो फ़ैसिलो केरु कंदो इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो. पर जिते वज़ीर अज़म इन हवाले सां अॻुभराई करे रहियो आहे, कोशिशि कई पई थी वञे त निगरान सरकार जे हवाले जिते 12 अगस्त ते वफ़ाक़ी हुकूमत जो मुदो पूरो थींदो, उन खां अॻु में ई 8 अगस्त ते क़ौमी असेंबली जेका तहलील कई वञे ऐं निगरान सेटअप आंदो वञे. त वज़ीर अज़म जे हवाले सां जिते निगरान सेटअप जे हवाले सां कोशिशि वठी रहियो आहे, संदसि ते चवणु आहे त हुन अवाम खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां जिते डॉलर जा अघु घटि थिया त उते उन्हनि पेट्रोल जा जेके अघु आहिनि उन्हनि में बि घटिताई आंदी. अहिड़े तरीक़े सां हुनजो इहो चवणु हुयो त हू वाइदो थो करे त जेकॾहिं अवाम संदन पार्टी खे हुकुमरानी ॾिनी त ईंदड़ वक़्त में जेको मुल्क आहे उनजो नक्शो जेको हू तब्दील करे न सिर्फ़ु ॾींदो, बल्कि मुल्क में जेके मामला माशी तरह सां आहिनि या जेके बदअमनी जा मामला आहिनि उन्हनि खे हल कयो वेंदो. ख़ैर इहो त बाद जो मसइलो आहे, छा थींदो इन हवाले सां. ऐं ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु जिते मुल्क में पार्टियुनि जी तोड़ फोड़ जो सिलसिलो जारी आहे, उते ख़ैबर पख्तूनख्वा जो अॻूणो वॾो वज़ीर ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक पारां नई पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पार्लियामेंटनि जो जेको वजूद आहे उहो क़ाइमु करण में कामयाबु वियो आहे. अहिड़ी तरह सां तहरीक इस्तेहकाम खां पोइ ॿी पार्टी PTI पार्लियामेंटनि जो वजूद जेको आहे उहो क़ाइमु थी चुको आहे. इन समूरी सूरताल ते बहस जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे नाले वारो तजज़ियेकार शाहीन कुरैशी साहब. शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. शाहीन साहब कैसे देख रहे हैं निगरान सेटअप के हवाले से पेशरफ्त कुछ नज़र आ रही है? वज़ीर अज़म ने भी इस हवाले से अब खुलकर बात की है, अपनी पार्टी के हवाले से आवाम को मदऊ भी किया है कि वो नून लीग को जो है वो कामयाब करें तो वो मुल्क को तरक्की का एक नया रास्ता दिखाएंगे, माशी जो मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे. बिलखुसूस ख़ास तौर पर उन्होंने ये पेट्रोल के जो नर्ख कम किए हैं उस पर भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि रिलीफ देने की कोशिश की है उन्होंने, क्योंकि डॉलर के रेट जो हैं वो कम हुए हैं तो उन्होंने इस पर पेशरफ्त की है. और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि निगरान जो सेटअप है उस हवाले से जिस तरह कमज़मा कायरा ने भी कहा है कि पार्लिमानी पार्टी जो है, इत्तेहादी पार्टियाँ जो हैं उन तमाम को एतमाद में लेने के बाद अपोजिशन लीडर से भी बातचीत की जाएगी? जी,
آپ نے جو نوٹ کیا ہوگا کہ گزشتہ روز جو ہیں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ایک دم سے پہنچے تھے اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز سے ملاقات کی ون آن مین اور معاملات ڈسکس کر کے اور پھر وہ واپس روانہ ہو گئے. تو اس کے اندر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ کی بارے میں بھی بات کی گئی ہے، لیکن اس میں ایک اور نئی بات کی گئی ہے کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی تھی کہ ٹینیور پورا ہونا چاہیے اور قبل از وقت انتخابات نہیں ہونے چاہیے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ 90 ڈیز نہ ہو، 60 ڈیز میں جو ہوتا ہے جب مدت اسمبلی پوری کر لیتی ہے اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے. لیکن اگر پہلے آپ جو ہیں برخاست کر دیں تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ 90 ڈیز مل جاتے ہیں. تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ اب 90 ڈیز پہ بات ہوئی ہے، کیونکہ یہاں اور بھی سیاسی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. لیکن اس کے اندر ان کا یہ موقف تھا کہ نگران حکومت کے اندر ٹیکنوکریٹس کو نہ لایا جائے اور کوئی بھی سیاسی شخصیات پہ اوپر کنسنسس جو ہے وہ ہو جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ آئی ایم ایف سے بات ہوں، اس دوران میں 3-4 ماہ کی پالیسیز ہوں، اصل میں جو ہے الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ منصفانہ ہونا بہت ضروری ہے. اور جو بھی کوئی جس کے سیاسی سٹیکس ہوتے ہیں، وابستگی ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. جو ایک ٹیکنوکریٹ ہے وہ الیکشن کرا کے دائیں بائیں چلا جاتا ہے. لیکن یہ ایک بات کی گئی ہے، سننے میں یہی آیا ہے کہ سیاسی جو ہے لوگ ہوں جو ہے نگران وزیر اعظم اور نگران وزرائے اعلیٰ بنے، تاکہ جو ہے یہاں کے معاملات کے اوپر وہ سیاسی نظر بھی رکھیں اور سیاسی فیصلے بھی ہوں. اور چونکہ جو ٹیکنوکریٹ ہے وہ بالکل کچھ بھی نہیں کرتے اور اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے انکمبنٹ جو اس وقت حکومت جو ہے وہ چونکہ اتحادی حکومت ہے وہ سارا ملبہ اس پہ گر جاتا ہے. مثال ہے کہ اگر گندم کی قیمت بڑھ جائے، آٹے کی قیمت اور چینی کی قیمت آسمان پہ چلی جائے گی تو اس کا نقصان جو ہے جو جانے والی حکومت ہے اس کو زیادہ ہوتا ہے. تو بہت سارے باتیں چیزیں چل رہی ہیں، لیکن چونکہ کوئی اعلان آفیشیلی نہیں کیا گیا تو لہذا اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آج ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی ہوئی ہے جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو گئی ہے. تو چونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ قومی اسمبلی کی، کیونکہ وفاقی پارلیمانی نظام ہے نا، تو صحیح. وفاقی پارلیمانی نظام جب ہوگا، جب چاروں صوبوں کے سے جو ہے نا ایم این اے منتخب ہونے والے لوگ جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی تشکیل اور وہاں اکثریتی پارٹی بنائیں گے، تو اس میں فیصلہ ہوگا کہ اگلی حکومت کن کی بنے گی، کس طرح بنے گی، ان کا کیا شیئر آتا ہے، کیا حصہ آتا ہے، سپلٹ مینڈیٹ آتا ہے یا کسی کو سنگل لارجسٹ پارٹی کا اسٹیٹس ملتا ہے نہیں ملتا ہے. تو بہت سارا چونکہ تاثر یہی جا رہا ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ کا ہے امکان، تو اسی چیز پہ نظر رکھی جا رہی تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ یہاں پہ تو استحکام پارٹی پنجاب بیس بن گئی تھی پی ٹی آئی کے واقعات اور 9 مئی کے بعد، لیکن یہ ہے کہ پرویز خٹک اور جہاں پہ گزشتہ 2 حکومتیں جو ہیں پی ٹی آئی کی رہ چکی ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی رہے پرویز خٹک، اور پچھلی حکومت میں انہیں وزارت اعلیٰ میں نہیں رکھا گیا. لیکن پچھلی بار جو وزیر اعلیٰ تھے محمود خان، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہیں پیپل اپنا پی ٹی آئی پیٹریوٹ بنا کے جو ہیں وہ علیحدہ ہو گئے، جس میں وہ 50-60 57 سے 60 اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں شامل ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شطرنج کی گیم میں نئے نئے فیکٹر داخل ہو رہے ہیں اور کس طرح الائنس بنیں گے، کس طرح سیٹوں کو لیا جا سکے گا. اور آج یہ بھی ایک بڑی بات تھی کہ جو ہے 45% جو ہیں ووٹر، ان کی تو اوسط عمر ہی 35 سال سے کم ہے، یعنی 18 سے لے کر 35 سال کے اندر آتے ہیں، جو کہ 45% لوگ ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 40% 40 سے لے کے 42-45% تک ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. تو صحیح. زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تجزیہ نگاروں کے ذہن میں آ رہی ہیں کہ کس طرح کا سیاسی منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے، اور کس طرح کیسز کی بھی بات چل رہی ہے کہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے کیسز چلیں گے، ان میں کیا انہیں کوئی سزا ہوگی نہیں ہوگی.
نااہل ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ تمام چیزیں جو ہیں الیکشن سے بہت زیادہ براہ راست متعلق ہیں، اور یہ فیصلے جو ہیں الیکشن کے نتائج پہ ڈیفینیٹلی بہت اثر انداز ہوں گے، کیونکہ لوگ اپنا ووٹ کا جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن چونکہ پنجاب میں جو ہے 62-63% قومی اسمبلی کی نشستیں آ جاتی ہیں، تو سارا فوکس پنجاب کے اوپر ہے۔ اور لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ اگر پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو نواز شریف یا شہباز شریف ہی مین ریس میں دوڑتے ہوئے گھوڑے نظر آ رہے ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ، کیونکہ ادھر آصف زرداری ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہے کہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب اور تھوڑا بہت حصہ سینٹرل پنجاب میں 2-4 سیٹیں بھی ملیں، تو اس کی کیا سچویشن بنے گی، کیا پھر یہ مل کے ہی دوبارہ حکومت بنائیں گے؟ تو بہت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ کیا جو ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ استحکام پارٹی اور پی ٹی آئی پیٹریاٹ کے بعد جو ہے امیدوار یا الیکٹیبل جس طرح پہلے دلوائے گئے تھے وہ مل جائیں گے، یا وہ نظریاتی طور پہ حصہ لیں گے اور بغیر لیڈر کے یا بغیر ان کے جلسوں کے یا کمپین کے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ تو بہت سارے ایسے سوال ہیں جو آنے والے 1-2-3 ہفتوں کے اندر ان کی بہت اہمیت بڑھ جائے گی، اور جس طرف جو ہیں وہ حالات رخ کریں گے ان کے براہ راست جو ہیں اثرات آنے والی اسمبلی، آنے والی سیاست، آنے والی حکومت پر آئیں گے۔ لیکن صحیح۔ میں جو دیکھ پا رہا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ تو نون لیگ اور نہ ہی پیپلز پارٹی اکیلے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، اور شاید غالب امکان یہی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کوشش کرے گی، نون لیگ بھی کوشش کرے گی، لیکن یہ ان کو مل جل کے ہی حکومت بنانی پڑے گی۔ اچھا شاہین صاحب، آپ نے 2 اہم نکات جو ہیں وہ اٹھائے، اس میں خاص طور پر جو ٹیکنوکریٹ کا ایشو تھا اس پہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی کھل کر بات کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ سیاسی ہے، تو اس عہدے پر اگر کوئی جج، جنرل یا بیوروکریٹ یا اس طرح کوئی ٹیکنوکریٹ یا صحافی یا کوئی اس طرح کا کارپوریٹ یا بینکر اس طرح کا کوئی بندہ لگا دیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈس گریس ہوگا، اور اس طرح وہ جو بنیادی کام ہونا چاہیے وہ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی سیاسی بندہ ہی لایا جائے گا؟ حالانکہ بات تو جس طرح اگر دیکھی جائے ہمارے جو ماضی کے اگر دیکھا جائے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں نگران سیٹ اپ آیا تو اس میں زیادہ تر ٹیکنوکریٹ آتے ہیں یا آئی ایم ایف کی جانب سے بھیجے گئے لوگ آتے ہیں۔ اس طرح ظاہر معاشی ماہر جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ معاشی ماہر ہیں، جس طرح اس مرتبہ حفیظ شیخ کا نام بھی زیر غور آ رہا تھا، بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وزیر اعظم بنایا جائے گا، پھر کہا جاتا ہے کہ وزیر خزانہ بھی بنایا جائے گا ان کا۔ تو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ تھیوری ہے کوئی کہ واقعی بھی کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم بنے گا؟ دیکھیے، میں بڑی آپ نے انٹیلیجنٹ سوال کیا کہ اور اس میں ذکر بھی کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے نام آ رہے تھے، جس طرح حفیظ شیخ کا نام بہت دنوں سے آ رہا تھا کہ بھئی وہ چونکہ پیپلز پارٹی کے اس میں بھی رہے ہیں اور اس طرح پہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، اور یہ نام تو ویسے اسٹیبلشمنٹ ہی کی طرف سے آیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو مین اسٹریم ہیں وہ بالکل اس پہ متفق نہیں ہیں۔ اور یہ جو تھا کہ وزیر اعظم کا عہدہ سیاسی ہے، اور اس میں دیکھیے اب وہ نہیں چاہتے چونکہ آئی ایم ایف ہو تو اس کے اندر آئی ایم ایف پہ کیا گزشتہ دنوں بات ہوتی رہی ہے کہ جیو اسٹریٹجک معاملات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے 9ویں ریویو کی، 9th ریویو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب ہوا، جب جو ہے امریکن سفیر سے بھی بلاول بھٹو کی کراچی میں ملاقات ہوئی اور اس طرح بھی پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنا پڑی، اور دفتر خارجہ کی آپ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ بار بار جو ہیں وزیر اعظم شہباز جو ہیں وہ بلاول بھٹو کی جو ہے آئی ایم ایف کی ڈیلنگ کے اندر بھی کنٹریبیوشن کی تعریف کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ چائنا کے حوالے سے امریکن اور یورپین لابی جو ہے یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ چائنا پاکستان اور ادھر ریجنل ایشیائی ممالک بشمول مشرق وسطیٰ، ایران، سعودی عرب اور دیگر بلاک میں ایک اثر نفوذ بہت زیادہ بڑھا رہا ہے، اور اس کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، ٹریڈ انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہیں سے جو ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کا کنیکشن ہو رہا ہے۔
تو لہٰذا بہت پرابلم میں ہیں امریکن، لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن آج وہ روٹ دینے کی بھی بات کرتے ہیں. تو ایسے میں چونکہ گزشتہ پی ٹی آئی چیئرمین کی جو حکومت تھی اس کے اوپر یہ بالکل کنسنسس ہے کہ انہوں نے سی پیک کو نقصان پہنچایا تھا، اور اس سے جو ہے پاکستان کے اقتصادی معاملات میں بھی ڈس اپوائنٹمنٹ آئی تھی کہ جو ایک جو ہے پروسیس جو ترقی کا یا سی پیک کا چل رہا تھا اس میں تاخیری حربے بھی استعمال کیے گئے، کچھ دستاویزات بھی ہینڈ اوور کرنے کی باتیں ہوئی تھیں جس کا چین نے برا منایا تھا، اور کھل کے باتیں ہوئیں کہ بھئی چائنا اس پہ ناراض تھا کہ کیسے کیسے تجربے آپ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اسی وجہ سے جو آصف علی زرداری صاحب کا دورہ ہے حالیہ، جب یہ نام اس طرف سے آئے ہیں تو اس پہ انہوں نے کنسنسس کیا ہے کہ سیاسی جو ہے عہدے پہ کوئی بھی سیاست کرنے والا آدمی جو الیکشن میں نہ آئے اور ایکسیپٹیبل ہو اپوزیشن کو بھی اور جانے والی حکومت کو بھی، جو یہ بنا کے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کل کو کوئی اقتصادی پالیسی کر دیں، آئی ایم ایف کی کوئی ایسی خطوط لکھ دیں، کوئی ایسی انڈر ٹیکنگ دے دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. اور جرنیل اور ریٹائرڈ، دیکھیے میں بتاتا ہوں کہ فخرو بھائی کی جو ہیں فخر الدین جی ابراہیم صاحب جج تھے، لیکن ان کے لیپ ٹاپ چوری ہو گئے اور ان کا الیکشن جو ہے وہ چوری ہو گیا تھا. صحیح. نجم سیٹھی پہ پنچر کے الزامات لگتے گئے، اور اب تو نجم سیٹھی بھی بعد ازاں جوائن کر لی نون لیگ کو. تو لہذا کبھی ان کی اہلیہ کا نام آ جاتا ہے جگنو موہن کا، تو وہ تو نون لیگ جوائن کر چکی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سیاسی لوگ جو الیکشن میں کوئی اسٹیک نہ رکھتے ہوں انہیں لایا جانا ضروری ہے، تاکہ اس طرح کے لوگ جو غیر ملکی نیشنلٹیز رکھتے ہیں اور دیگر اداروں، خاص طور پر مالیاتی اداروں کے ساتھ کنیکشن میں ہوں، اور ہمارے جیو اسٹریٹجک معاملات کے کیونکہ بڑے سینسٹیو ہیں، تو ان کو بٹھانا بام اقتدار پہ، چاہے وہ 3 مہینے کے لیے ہو چاہے 4 مہینے کے لیے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. اچھا شاہین صاحب وقت کم ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ 2-4 سوال اور بھی شامل ہو جائیں. 2-4 تھیوریز اور بھی جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں کہ جو ملک اس وقت فائنینشیل جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے تو اس میں جو نوجوان قیادت ہے اس سے جو ہے وہ اقتدار میں نہیں لایا جانا چاہیے. جو شہباز شریف کا نام سامنے آیا یا آصف زرداری صاحب کا نام سامنے آیا، تو اس طرح کی سینئر جو قیادت ہے اسے اقتدار میں لانے کے حوالے سے تھیوری گردش میں تھی. اس کے علاوہ یہ بھی خدشات دکھائے جا رہے تھے کہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا تو وہ ایک بڑا سخت قسم کا آپریشن بھی کرے گا، کرپشن یا اس طرح کے جو معاملات ہیں تو ان افراد کو بھی جو ہے وہ جو اپنے اس میں جھگڑ میں لیں گے. تو اس تھیوریز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے والی تھیوری جو ہے اسپیکولیشن، اس پہ میں بات ضرور ایک کرنا چاہوں گا کہ اس میں 2 نقطہ نظر ہیں. کہ اگر یہ کہا جاتا ہے اگرچہ نواز شریف سے جو ہیں بہت زیادہ متحرک جو ہیں اور مفید جو ہیں اس وقت عمر کے تقاضے میں اور ایکٹیویٹی میں اور لائف سٹائل میں، سیاسی انداز جو ہے ان کا، کیونکہ وہ بہت کم سوتے ہیں، تو وہ جب وزیر اعلیٰ بھی تھے تو ساری رات بھی جاگتے تھے، صبح بھی اٹھ کے افتتاح اور یہ ساری چیزوں میں پہنچ جاتے تھے جوتے ووتے پہن کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف سے تو بہتر چوائس جو ہیں وہ ہیں. لیکن بلاول جو ہے بھرپور ایک سیاسی جو ہیں مشن رکھتے ہیں، اور جس ملک کے اندر 45% نوجوان ہیں، نوجوانوں کو ملک کی معاملات کے اندر انگیج کرنا بہت ضروری ہے. کہ اس سے پہلے جب نوجوانوں کو انگیج کیا گیا تو وہ اس کے اثرات بڑے غلط ہوئے اور ان کو کسی اور طرف لگا دیا گیا، بجائے اس سے کہ انہیں نیشنل ریکنسٹرکشن اور سماج کے اندر انگیجمنٹ میں اور سماج کی تقسیم بڑھانے میں نہ ڈالا جاتا. نفرتیں اور گالی گلوچ اور سوشل میڈیا کے بڑے نیگیٹو جو ہے استعمال کی بجائے انہیں ایک مثبتیت، ایک پاکستان کے عوام کے لیے خادم کے انداز سے اور ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو سیف گارڈ کرنے کے حوالے سے جو کرنے کی ضرورت ہے. شاہین صاحب وقت بالکل کم رہ گیا، آخری 1 منٹ رہ گیا ہے. اس میں صرف یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آئی پی پی بنی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بنی ہے، تو ان کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کا جی میں بتا دوں، ایک جملہ میں کہہ دوں کہ شہباز شریف کا ایک مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ جو مریم سے شروع ہوا تھا کہ وہ تاجر برادری کو
جو دکانداروں کو ٹیکس نہیں لگاتے تو ٹیکس نیٹ نہیں بڑھتا. تو چونکہ مسلم لیگ نون کی کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ تاجر برادری ہے تو لہذا یہ ان کا ایک جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگاتے. جس طرح ابھی 300 یونٹ کے معاملے پہ مریم نے ٹویٹ کر کے وہ واپس کروایا تھا, اس کے نقصان ہوتے ہیں. جہاں تک کہ نئی پارٹی بنی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس کے اندر کافی جو ہے الیکٹیبل ٹائپ کے اور سیاسی طور پہ 10 سال سے انگیج لوگ جو ہیں موجود ہیں, لہذا ان کا اثر و نفوذ اپنا ذاتی بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ انہیں کوئی مخالفت اس لیے برداشت نہیں کرنی پڑے گی کہ انہوں نے جو ہے 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی پہ بھی ڈالی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا استحکام پارٹی سے بہتر میرے خیال میں جو ہے امپیکٹ بنا ہے پی ٹی آئی پیٹریوٹ کا. استحکام پارٹی میں مجھے کوئی ایسی خاص جان پنجاب کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ الیکشن اب سب سیاسی جماعتوں کے لیے وائڈ اوپن ہو چکا ہے. جون جتنی اچھی الیکشن کمپین کرے گا وہی جیتے گا. صحیح. بہت بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب. ظاہر ہے جڑی ریت سندھ میں اڑے قسم جا مانو جن جو پنجو ہولڈ ہوندو ہے وہ مانو پارٹی کا بغیر چونڈو کھٹنا اڑے نمونے سے پنجاب میں آئی پی پی اڑی طرح سے وری کے پی کے میں پی ٹی آئی پارلیمنٹ جوڑی وئی ہے. ظاہر ان میں اڑے قسم جا مانو ہی شامل ہیں جے پنجی آزاد حیثیت میں چونڈو کھٹنا ہیں ماضی میں انہن مانن جو ہولڈ رہو ہے انہن کھٹیا بھی ہیں. ڈسجے تو ایندڑ وقت میں ظاہر چونڈو ایندوں تو آئی پی 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 ٹی آئی پارلیمنٹرین جا وہ پنجو مستقبل کیے بہتر کن تھیوں ان کی جا الیکشن کمپین ہوندی انہن کے کامیاب کرے تھی ہے نا یہ وقت ثابت کندو. بہرحال سیاست ہے, سیاست میں سیاستدان پنجی کامیابی کے حوالے سے ہی کوششوں کندو. اڑی طرح سے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی وفاقی حکومت اپوزیشن لیڈر کی کوشش ہوندی تو اڑو نگران وزیر اعظم آندو وجے جو نہ صرف سیاسی ہوجے بلکہ مسئلن کے سمجھے مشکلات جو خاتمو بھی آنے سکے اڑی کا صورتحال پیدا نہ تھے جو بہر ملک کے لیے جے معاشی مسئلہ ہیں یا پیش اچن یا اڑے قسم کی کا صورتحال پیش اچے. پروگرام جو وقت پجانی تو پتو اجازت دیندا. اللہ بھائی.